अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मोहब्बत हुई महरम, मरियम, किस्त नंबर 2। हमज़ा साहब घर में दाखिल हुए तो खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। वो हैरान हुए कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमेशा हानिया की आवाज़ आ रही होती थी। वो लाउंज में आए तो हानिया मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेटा? उन्होंने हानिया को गले लगाते हुए कहा, जो कि इन्हें देखकर सोफे से उठ चुकी थी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक भी नहीं हूँ। वो इनके गले लगते हुए मुंह बसूर कर कहा। अच्छा, क्या हुआ मेरी बेटी को? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। सुहेब कॉल नहीं अटेंड कर रहा, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। इसने पानी का ग्लास इन्हें पकड़ाते हुए कहा। तो बेटा क्या पता वो बिज़ी हो, आप थोड़ी देर बात कर लेना। नहीं ना बाबा, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। आप अपना सेल फ़ोन दे, मैं इससे ट्राई करती हूँ। इसने इनके हाथ से फ़ोन ले लिया। आपकी मामा किधर हैं? उन्होंने ग्लास टेबल पर रखते हुए पूछा। विश्मा की तरफ गई हैं। उसने ज़ुहेब को वीडियो कॉल की, जो कि पहले ही रिंग पर अटेंड कर ली गई। कैसे हो और कहाँ थे? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? उसने एक ही साल में ढेर सारे सवाल कर लिए। ठीक हूँ यार, बिज़ी था इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर सका। अच्छा, अब सामने क्यों नहीं आ रहे? तो मुझे अपने सेल से कॉल करो। सुहेब ने कॉल काट दी। इसने हमजा साहब को मोबाइल वापस किया और ख़ुद मोबाइल लेकर रूम में आ गई। हाँ, अब बताओ क्या है? लेकिन इसका चेहरा देखकर वो शॉक्ड रह गई, जो कि पूरा सुर्ख हो रहा था और ट्यूब की वजह से अजीब लग रहा था। क्या हुआ है ज़ुहेब? उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके। वही यार, उस लड़की ने। वो उसे पूरी बात बताने लगा। हानिया को बेतहाशा गुस्सा आया। उफ, अगर ज़ुहेब मुझे एक मर्तबा वो लड़की मिल जाए ना, तो मैं इसका वो हशर करूँगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? उसने गुस्से से ज़ुहेब से पूछा। मैं क्या कहता उसे? मेरे फेस पर बहुत जलन हो रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आया उस वक्त। ज़ुहेब, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उड़ कर आ जाऊँ तुम्हारे पास। उसने रोना शुरू कर दिया था। अब वो दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक दूसरे की हर तकलीफ पर खुद रोना शुरू कर देते थे। हनी प्लीज़ चुप करो, मैं इस लड़की को हरगिज़ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की की वजह से अब हानिया की आंखों में आंसू आए थे, जो कि ज़ुहेब कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। इसने आंसू साफ करते हुए कहा। ओके, नेक्स्ट वीक मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो देखकर फ़ौरन पाकिस्तान आ जाऊँगा, फिर डिग्री के लिए दोबारा आ जाऊँगा। इसने फ़ौरन प्लान तरतीब दिया। प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस, ज़ुहेब ने बिल्कुल बच्चों के अंदाज में कहा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, ज़ुहेब ने भी हाथ हिलाया। हानिया कॉल काट कर बाहर आई तो मरवा बेगम वापस आ चुकी थी। मामा जानी, ज़ुहेब एग्ज़ाम्स के बाद वापस आ रहा है, इसने मरवा बेगम के कंधे पर सर रखकर बताया। अच्छा, मेरी भी दोपहर में बात हुई थी, लेकिन उसने मुझे तो नहीं बताया, उन्होंने हैरानी से कहा। बस अभी अभी प्लान किया है। चलो, अच्छी बात है, उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। रोहा से मिले उसे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो अभी तक उसके शहर से निकल नहीं पाया था। वो अब दोबारा से उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। आज संडे था, वो फ्री था। इसने रोहा के हॉस्टल चक्कर लगाने का सोचा। वो फ्रेश होकर आया तो खुद को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो ब्लू जींस पे वाइट शर्ट पहने नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। कार की कीज़ और मोबाइल पकड़कर वो बाहर निकल आया। हॉस्टल पहुंचने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी जुदा न हुई। वो कार में बैठा सोच रहा था कि उसे क्या कहेगा, जब सामने से आती कार से उतरती वो नजर आई। वो उतरकर कार में बैठे लड़के को मुस्कुराकर हाथ हिला रही थी। एक पल के लिए जुबैर के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर वो कुछ सोचों को झटकता हुआ कार से उतरा और रोहा की तरफ बढ़ने लगा। वो पलटी तो उसे सामने खड़े जुबैर को देखकर हैरान हुई। ओह हाय, कैसे हैं आप? इसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया। फाइन, आप कैसी हैं? उसने भी हाथ मिलाते हुए कहा। एब्सोल्युटली फाइन, फ्रेंडशिप करेंगे? जुबैर की तो दिल की मुराद भर आई। इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। आए, फिर आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चल पड़ा। वो दिन इसने पूरा उसके साथ गुजारा था। उसके घर तो आते ही उसे कॉल कर ली। फिर इसके बाद हर रोज़ ही ऐसा होता।
وہ ملتے، گھومتے پھرتے، زبیر اس سے شاپنگ کرواتا، لنچ کروا کے ہاسٹل ڈراپ کر دیتا اور پھر کال پہ باتیں۔ اگر زبیر کال نہ کرتا تو وہ خود کال کر لیتی، لیکن زبیر نے ابھی تک اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روح بھی اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہیں، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ اف، یہ کمینہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ہانیہ نے سامن کو گھورتے ہوئے وشما سے کہا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یونی میں جہاں بھی ہوتی وہ وہاں پہنچ جاتا اور بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا۔ اس وقت بھی وہ وشما کے ساتھ کنٹین میں آئی تھی جب وہ بھی اس کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اب شورما کھاتے ہوئے وشما سے تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ سامن اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم انکل سے بات کرو، وہ خود ہی اسے دیکھ لیں گے، وشما نے کچھ سوچ کر ہانیہ سے کہا۔ نہیں یار، پاپا پریشان ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ دھلائی کرنی پڑے گی۔ یہ ڈھیٹ ہڈی ہے، اس پر دھلائی کا اثر نہیں ہونے والا، وشما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر صہیب کے آنے کا ویٹ کر لیتے ہیں، اور آ کر کوئی حل نکال لے گا۔ ہانیہ نے شورما ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ صہیب آ رہا ہے؟ کب؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ لیکن ابھی تو اس کے ایگزامس ہونے ہیں، پھر ڈگری، لمبا کام نہیں ہے کیا؟ وشما نے بھی شورمے کا آخری بائٹ لیتے ہوئے ہانیہ سے کہا۔ کام تو لمبا ہی ہے، بٹ… پھر ہانیہ نے اسے زہیب کے ساتھ ہوئے مذاق کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وشما کو بھی بے تحاشا غصہ آیا۔ وشما اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہے، حمزہ صاحب اور ارسلان صاحب بھی بہت اچھے دوست ہیں، تو وشما بھی زہیب کو اپنا بھائی ہی مانتی ہے۔ وہ تینوں بچپن سے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے آپس میں کافی اٹیچڈ ہیں۔ ہنی، تم زہیب سے کہو کہ اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھائے، پھر پاکستان آئے۔ وشما کو کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں یار، میرا دل بہت اداس ہے، بھاڑ میں جائے وہ لڑکی، ہانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت سامن کو بالکل ہی بھول چکی تھی، جو اپنے اگنور کیے جانے پر اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کلاس کی جانب بڑھنے لگی۔ اماں جان کھانا کھا چکی ہیں؟ حسین صاحب نے حیا بیگم سے پوچھا، جو کہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھیں۔ جی، انہوں نے جلدی کھانا کھا لیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میڈیسن بھی دینی تھی۔ کوئی کام ہے؟ ہاں، بات کرنی تھی، انہوں نے اماں کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیسی طبیعت ہے اماں جان آپ کی؟ وہ رومانہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ کے۔ ٹھیک ہوں اب، انہوں نے اداسی سے کہا۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حسین صاحب تمہید باندھنے لگے۔ ہاں بیٹا بولو۔ وہ اماں جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان حمزہ بھائی سے ملنا جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، انہوں نے ایک ہی سانس میں مدعا بیان کیا۔ اور تم نہیں جاؤ گی کیا؟ حالانکہ وہ جواب جانتی تھی، پھر بھی سوال کیا۔ اماں جان، آپ جانتی تو ہیں، وہ منمنائے۔ کیا جانتی ہوں؟ حسین، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ ماضی میں زیادہ غلطیاں تمہاری تھیں، تم نے جان بوجھ کر اپنے بڑے بھائی کی نیت پر شک کیا۔ انہیں بے تحاشا غصہ آیا، آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ اور اب تمہیں ماں کا خیال آیا ہے؟ اگر تم نے مجھے پاکستان بھیجنے کا سوچ دیا ہے تو پھر سن لو، میں تمہارے ساتھ ہی یہاں آئی تھی اور اب تمہارے ساتھ ہی یہاں سے جاؤں گی۔ اگر اب تم بھی نہیں جانا چاہتے تو مجھے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ، میں یہاں بھی نہیں رہوں گی۔ انہوں نے آنسو پونچھے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ دروازے میں کھڑی حیا بیگم نے لب بھینچ کر حسین صاحب کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ آپ اماں جان کو اس عمر میں اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کی بات مان کر یہاں آئی تھی نا، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ان کی کوئی خواہش پوری کریں؟ انہوں نے حسین صاحب کو سمجھایا۔ رہنے دو حیا بیٹا، اسے کسی کا احساس نہیں ہے، رومانہ بیگم نے واش روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ حسین صاحب ایک دم سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا، وہ بہت خوش تھا، وہ ٹکٹ بک کروا چکا تھا، 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ پیپر دے کر نکلا تو اس نے ہانیہ کے لیے شاپنگ کرنے کا سوچا۔ وہ کار کی طرف جا رہا تھا جب دائم کی آواز سن کر رکا۔ چوری چوری کدھر نکل رہے ہیں موصوف؟ دائم کی آواز سن کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ یار، ہم نے کہاں جانا ہے، بس پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہوں، صہیب نے خوش دلی سے جواب کیا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، چلو اسی خوشی میں کہیں کافی پیتے ہیں، دائم نے فوراً کہا۔ کافی؟ اس کے دماغ میں ایک چہرہ تازہ ہوا۔ ہاں،
کافی؟ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دائم نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، چلو چلتے ہیں، وہ فوراً بولا۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، باقی سب کو بھی بلا لیتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ اس وقت بہت سے اسٹوڈنٹس پیپر دے کر نکل رہے تھے۔ زہیب کو ایسا لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا تو تھوڑی ہی دور ماریا کھڑی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ سارے حساب چکتا کر دے، لیکن یونی میں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے ماریا کو دیکھا اور چلا گیا۔ ماریا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یار، اس نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ماریا نے اپنی دوست سے کہا۔ کیا پتا، اپنے دوستوں کی وجہ سے چپ چاپ چلا گیا ہو، ایک نے کہا۔ ویسے وہ کتنی نفرت سے دیکھ کر گیا ہے، جیسے تم کوئی حقیر سی چیز ہو، ایک نے جلدی پر تیل ڈالا، اور ماریا حسن کو تو اس کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ایک دو دفعہ مذاق ہی کیا کرنا ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، ابھی سے بتاتی ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر بڑھی۔ اس کی دوستوں نے بھی اس کی ہمراہی کی۔ اوئے مسٹر، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی مجھے اتنی حقیر نظروں سے دیکھنے کی؟ ماریا نے اس کا رستہ روکتے ہوئے کہا۔ صہیب نے اسے غصے سے دیکھا اور اپنے دوستوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چپ چلے گئے، لیکن اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ صہیب اسے سائڈ پر کر کے آگے گزر گیا، لیکن ماریا نے خود کو نیچے گرایا اور رونے لگ گئی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس فوراً ماریا کی طرف بڑھے۔ صہیب نے بھی مڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ کسی اسٹوڈنٹ نے پروفیسر کو بھی بلا لیا۔ ماریا کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سر، اس نے میری بہت انسلٹ کی ہے اور پھر مجھے دھکا دے کر گرایا بھی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے غصے سے زہیب کو دیکھا۔ سر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ابھی شک ان گرلز سے پوچھ لیں۔ زہیب نے ماریا کے فرینڈس کی طرف اشارہ کیا۔ نو سر، ماریا نہیں بلکہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، ماریا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک نے کہا تو دوسری نے بھی فوراً سر ہلایا۔ اس لڑکی سے فوراً معافی مانگو ورنہ تمہیں ڈگری نہیں ملے گی، پروفیسر نے انگلش میں کہا اور ساتھ دھمکی بھی دی۔ آئی ایم سوری، بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اس نے ماریا سے کہا۔ اٹس اوکے، پر نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر، بے انتہا معصوم لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ زہیب وہاں سے سیدھا گھر آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو گولی مار دے۔ اس کے سر میں بہت شدید درد تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس کا دل روحا سے ملنے کا چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی آج اس نے کچھ خاص پلان کیا تھا۔ وہ اٹھا اور فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا، ساتھ ساتھ روحا کے ریئیکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بھائی، آپ اکیلے ہی اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ ماریا نے روم میں داخل ہوتے ہوئے زبیر سے کہا۔ ہاں تو اب میں مسکرا بھی نہیں سکتا، ماریا کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں نہیں، مسکرا سکتے ہیں، لیکن صرف روحا کو یاد کر کے نہیں، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کون رہا؟ زبیر نے اپنے تاثرات چھپا کر پوچھا۔ اس نے تو ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا، وہی جن کو روزانہ لنچ اور شاپنگ کرواتے ہیں۔ میں نے اور ریان نے بہت دفعہ آپ کو دیکھا ہے، اس نے کمبل طے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم دونوں نے ماما یا بابا کو تو نہیں بتایا؟ اس نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو نہیں، آپ کب بتائیں گے؟ آج آ کر بتاؤں گا، پہلے اس سے تو پوچھ لوں۔ کیا ابھی آپ نے ابھی تک اسے پرپوز نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ آج کروں گا، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ دونوں بہن بھائی مل کر بنا لیں گے، ماریا نے بھی اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ اوف، واٹ، ماریا تم بھی نا، وہ پہلے ہی مانی ہوئی ہے، آج تو بس ویسے ہی اسے سرپرائز دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا اور کار بھگا لے گیا۔ اس نے ہاسٹل پہنچ کر اسے پک کیا۔ کہاں کا پلان ہے؟ روحا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں لے چلوں گا، چلو گی؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ وائی ناٹ ڈارلنگ، روحا نے موبائل پر میسج کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بہت خوبصورت جگہ پر لے کر آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، کالے بادل بھی برسنے کے موڈ میں لگتے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ول یو میری می، مائی لائف، مائی ہارٹ، مائی لو، خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اظہار کیا تھا۔ واٹ، زبیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو اونلی فرینڈس ہیں، روحا نے حیران چہرے پر حیرانی والے تاثرات سجائے۔ بٹ روحا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بھی تو کرتی ہو پھر۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لو، اور تم سے؟ نو،
نیور، میں نے کب تم سے ایسا کہا؟ اس نے ہنستے ہوئے زبیر سے پوچھا۔ کہا تو نہیں، لیکن فیل تو ہمیشہ کروایا ہے نا؟ وہ الجھا۔ فیل کروانے کی بھی مجبوری تھی۔ اصل میں مجھے 2 ماہ کے لیے کسی امیر لڑکی کی ضرورت تھی۔ میرا فیانسی آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اسے بزنس میں لاس ہو رہا تھا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس دن کچھ لڑکوں کو اپنے پیچھے لگایا تاکہ ہیلپ کرنے والوں سے کچھ وصول کر لوں، اور پھر تم اس دن کے بعد خود ہی میری طرف مائل ہو گئے۔ میرے اخراجات تم بہت اچھے سے پورے کر سکتے تھے اور تم مجھے معصوم اور سیدھے سادھے انسان لگے تھے، اس لیے مجھے تمہیں یہ فیل کروانا پڑا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت پرسکون لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ زبیر کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہرگز نہیں، اور ویسے بھی اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا فیانسے واپس آ گیا ہے، آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے یا ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے موبائل پر کال ملاتے ہوئے جواب دیا، اور زبیر حیدر کو تو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ زرد دھوتی رنگت کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو خود سے زیادہ چاہا تھا، اس کی بے وقت تمام فرمائشوں کو پورا کیا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اس وقت سر ہاتھوں میں گرائے شدید صدمے میں تھا۔ کار رکنے کی آواز سے اس نے سر اٹھایا، جس میں سے کوئی لڑکا نکلا۔ روحا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، وہ اس سے گلے مل رہی تھی۔ اس کے بعد زبیر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگی، شاید وہ اسے اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ وہ لڑکا زبیر کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا، اور وہ روحا کا ہاتھ تھام کر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھا اپنی محبت پر آنسو بہا رہا تھا۔ اپنا طریقہ امتحان بدل سے عشق، تیرا ہر محتاطی شاگرد فیل ہوا ہے۔ وہ وشما کے ساتھ بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ وشما کا گھر ان کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ہی تھا، اس لیے جب دل چاہتا دونوں بلا جھجک ایک دوسرے کے گھر آ جاتی۔ اس وقت بھی وشما ان کے گھر تھی، دونوں بہت مصروف تھیں۔ مروہ بیگم نے کمرے میں جھانکا، وہ دونوں لیپ ٹاپ میں سر جھکائے کام کر رہی تھی۔ بیٹا، کتنا کام رہ گیا ہے؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس آنٹی، 10 منٹ اور، وشما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، کھانا تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ، پھر میں برتن لگاتی ہوں، وہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ دونوں نے 10 منٹ میں کام ختم کیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو زہیب کی ویڈیو کال آ گئی۔ ہلو، کیسے ہو؟ ہانیہ نے واپس بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ وشما نے بھی ہاتھ ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دونوں نے ہی اس کے لہجے میں تھکاوٹ محسوس کی۔ بس ہلکا سا بخار ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت بہت اداس تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے شیئر کرے، لیکن ہانیہ پریشان ہوتی۔ کیوں؟ کل تو تم بالکل ٹھیک تھے، کہیں پھر سے اس لڑکی نے کچھ کیا تو نہیں؟ ہانیہ نے فوراً پوچھا۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولا۔ ہانی ٹھیک کہہ رہی ہے، یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں بخار ہے، لیکن تم شاید بتانا نہیں چاہتے۔ وشما تھوڑی ایموشنل ہوئی۔ نہ بتانے والی کوئی بات نہیں ہے، میں بس تم دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں اس نے دونوں کو ساری بات بتائی۔ وشما تو رونے والی ہو گئی، جبکہ ہانیہ نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ہنی پلیز رونا تو بند کرو، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ صہیب اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ وشما نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، میں بس ٹو کی آواز سے کال کٹ چکی تھی۔ صہیب نے حیرانی سے موبائل کو دیکھا۔ یار، کال کیوں کاٹی؟ وشما نے حیرانی سے پوچھا۔ چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ منہ دھو کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو حمزہ صاحب ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ ان سے مل کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وشما بیٹا، یہ ہانیہ روئی کیوں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے ہی سمجھ چکے تھے کہ وہ روئی ہے۔ کچھ نہیں انکل، بس زہیب سے ناراض ہے۔ وہ بھی اٹھ کر ہانیہ کے پیچھے چلی آئی۔ دونوں نے مل کر برتن لگائے اور پھر سب کھانا کھانے لگے۔ ہانیہ کے موبائل پر زہیب کی کال دوبارہ آ رہی تھی۔ ہنی، زہیب کی کال ہے، مروہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا، اسی کا ہی بتانا ہوگا۔ حمزہ صاحب نے غور سے ہانیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات ہو چکی ہے۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل رکھ دیا۔ وہ دوبارہ کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے موبائل کی رنگ نے سب کو متوجہ کیا۔ اب کی مرتبہ وشما نے بنا دیکھے ہی کال اٹینڈ کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ صہیب، ہنی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اب جب تم واپس آؤ گے تب ہی بات ہوگی، وشما نے فوراً کہا۔
सॉरी, मैं सुहेब नहीं, ज़ामिन बात कर रहा हूँ। विश्वा ने ज़बान दांतों तले दबाकर हानिया को देखा, जैसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मुझे हानिया अली हमज़ा से बात करनी है, सामिन ने मज़ीद कहा। मरवा बेगम ने गुस्से से हानिया को देखा। जी मिस्टर सामिन, मैं सुन रही हूँ। आप करें जो बकवास करनी है, उसने इंतहाई गुस्से से कहा। हानिया, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपसे पहले भी कभी कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी थी। शादी? मरवा बेगम ने सदमे से उसे देखा। मिस्टर सामिन, मुझे कल आप यूनि में मिलिएगा। उसने कॉल काट कर परेशानी से मरवा बेगम को देखा, फिर हमज़ा साहब को, जो काफ़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। मामा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बदतमीज़ लड़का है। आप परेशान हो, मैं इसे सुबह इसका दिमाग सेट कर दूंगी। उसने मरवा बेगम को तसल्ली दी। हमज़ा साहब इसकी बात सुनकर पुरसकून हो गए। नहीं हनी, इतना ख़तरनाक बंदा है, तुम ना मिलना इससे। सुहेब आएगा तो फिर वो निपट लेगा, विश्वा ने धीरे से कहा। हानिया ने सर हिलाया। मारिया, कल तुम यूनि में रो क्यों रही थी? सब नाश्ता कर रहे थे जब रेयान ने मारिया से पूछा। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो साफ मुकर गई। अरे मैंने खुद देखा था, और फिर मुझे मेरे दोस्त ने सारी बात भी बताई थी कि तुमने जानबूझकर उस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया था। फिर प्रोफेसर से उसे डांट पड़वाई और उस लड़के ने बिना किसी गलती के तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। मारिया के घुरियों के बावजूद उसने बात मुकम्मल की। व्हाट? हया बेगम ने गुस्से से मारिया को देखा, जबकि हसनैन साहब ने भी परेशानी से उससे देखा। और ये वही लड़का है ना जो उस दिन हमें पार्क में मिला था? तो मैं पहले भी उसे बहुत तंग कर चुकी हूँ, अब बहुत हो गया। मुझे आइंदा अगर तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये इंसल्ट कराना वो गलत बात है। सुबैर ने उसे सख्ती से वार्न किया। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हसनैन साहब की आवाज़ सुनकर मारिया का दिल धड़का। रोमाना बेगम ने भी किचन में दाखिल होते हुए इन्हें हैरानी से देखा। क्यों बाबा? रेयान ने सबसे पहले मुंह खोला। इसलिए कि हम 3 दिन के बाद यानी बरोज़ जुमा पाकिस्तान जा रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर लें। और हया, आप भाई भाभी और बच्चों के लिए गिफ्ट ज़रूर लेना। उन्होंने इंतहाई पुरसकून लहजे में फैसला सुनाया। सबने हैरत से इन्हें देखा, जो नैपकिन से हाथ साफ करके उठ गए। दरवाजे में खड़ी रुमाना बेगम को देखकर वो रुके। मैं शर्मिंदा हूँ अम्मा जान, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। वो शर्मिंदा नजर आ रहे थे और रुमाना बेगम ने रोते हुए इन्हें गले से लगाया। बस बेटा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, मैं बहुत खुश हूँ। इनके आंसू देखकर वो मज़ीद शर्मिंदा हुए। यस मामा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम कितने अरसे बाद अपने कज़न से मिलेंगे। सबसे पहले मारिया ने खुशी का इजहार किया। रुमाना बेगम और हया बेगम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। रेयान भी बहुत खुश था, जबकि जुबैर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। मामा, मैं हानिया और ज़ुहैब के लिए बहुत से गिफ्ट्स लूँगी। मारिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और मज़ा तो मारिया हसन को वाकई में बहुत आने वाला था। उसने शॉपिंग का प्लान किया, क्योंकि कल इसकी फ़्लाइट थी और सबके लिए और ख़ुसूसन हानिया के लिए बहुत सी शॉपिंग करनी थी। रेयान, कमीने इंसान, ये ब्रेसलेट दो मुझे, ये मैं हानिया को दूंगी, तुम कुछ और देख लो। वैसे भी पहले मैंने देखा था। वो लड़की उछल उछल कर उसके हाथ से ब्रेसलेट पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का हाथ मज़ीद ऊंचा कर लेता। वो इस वक्त चॉकलेट्स उठाकर बास्केट में रख रहा था जब उसे पीछे से आने वाली आवाज़ ने अपनी तरफ खींचा। इसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन इससे पहले ही पीछे से लगने वाले धक्के से इसका सर किसी सख्त चीज़ से टकराया। इसकी कनपटी से खून बहने लगा। तकलीफ की शिद्दत से इसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने इस चुड़ैल को देखकर इसका दिमाग ही घूम गया। मारिया ने गुस्से से रेयान से ब्रेसलेट छीन तो लिया था, लेकिन अपना तवाज़न न बरकरार रख पाई। नतीजतन ज़ुहैब से जा टकराई और मारिया का ज़ुहैब को देखकर रंग ही उड़ गया। इसकी कनपटी से निकलता खून देखकर वो दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। ज़ुहैब तो इस मनहूस वक्त को कोस रहा था जब वो पहली दफ़ा इस चुड़ैल से टकराया था। उसने वहां पर पड़ा ब्रेसलेट उठाया, जो वो दोनों ही वहीं छोड़ गए थे। सारी चीज़ें पैक करवा के वो घर वापस चला आया। उसने ज़ख्म देखा, जो ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक होने में 2-3 दिन तो लग ही जाते। उसने बैंडेज करके पैकिंग स्टार्ट की। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ों से उसने सर उठाया तो सूरज गरूब होता नजर आया। वो सुबह 10 बजे घर से निकला था। अब शाम के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की हवा से उसे ठंड का एहसास हुआ। रोहा के जाने के बाद वो वहीं बैठा था।
اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا گھر جانے کو، لیکن وہ اس بے وفا کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے دلی سے اٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ وہ بہت سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچا تو سیدھا روم کی طرف بڑھا۔ روم میں جا کے لاک کر کے بیڈ کی طرف بڑھا تو ماریا سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیران ہوا اور ماریا کو ہلایا۔ ماریا اٹھو، اپنے روم میں جا کے سو۔ وہ پہلی آواز پر ہی اٹھ گئی۔ بھائی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی بتائیں کب کرنی ہے شادی؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زبیر نے لب بھینچے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ ماریا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ بتائیں، روحا بھابھی نے کیا کہا؟ بھابھی نہیں ہے وہ تمہاری، اور آج کے بعد میں اس کا ذکر نہ سنوں، اس نے سختی سے ماریا کو کہا۔ لیکن کیوں بھائی؟ ماریا نے بھی پوچھا۔ بس سمجھو میری زندگی میں کوئی روحا آئی ہی نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور اٹھنے لگا۔ بھائی بتائیں تو ہوا کیا؟ اس نے ضدی انداز میں کہا۔ ماریا، میں نے کہا نا، میں یہاں سے جاؤں گی نہیں جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی دہرائی اور واپس بیٹھ گئی۔ زبیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر اس نے اسے مختصراً بات بتائی۔ ماریا سن کر شاکڈ رہ گئی۔ پیسوں کی خاطر کوئی اتنا بگڑ سکتا ہے کیا؟ اچھا، اب جاؤ اور اچھی بہن کی طرح راز رکھنا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ چلی گئی، لیکن وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ چینج کیا بنا ہی بیڈ پر لیٹا اور آخری دفعہ اپنی محبت کو سوچنے لگا۔ وہ آج گھر پر ہی تھی۔ 10 بجے اٹھ کر ناشتہ کیا، پھر گھر کے 2-4 کام نپٹا کر وہ چینج کر کے نیچے آئی تو مروہ بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ جب مروہ بیگم کی موبائل پر زہیب کی کال آنے لگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی، جبکہ وہ اٹھ کر پچھلے لان میں چلی آئی۔ یہاں اس کی سب سے پسندیدہ جھولے پر بیٹھنا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اس کی گود میں گیند آ کر گری۔ ان کے گھر کی پچھلی سائڈ پر خالی جگہ تھی جہاں بچے کرکٹ کھیلتے تھے۔ کبھی کبھار وہ بھی سنڈے کو یہی کرتی، لیکن بچے اس سے بہت تنگ تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بال اٹھائی اور گھر سے نکل آئی۔ ساری کالونی اسے اچھے سے جانتی تھی، سو برا لگنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہیلو بچوں، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ او نو ہنی آپی، آج تو تھرسڈے ہے، آپ کو یوں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ فیل بھی ہو سکتی ہیں۔ 14 سالہ لڑکے نے منہ بنا کر ہانیہ سے کہا۔ بچے، پہلے میں کرکٹ میں تو امتحان پاس کر لوں، پھر یونی بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیٹھ لیا۔ مجھے تو مما بلا رہی ہیں، میں تو چلتا ہوں، ایک نے معصوم شکل بنا کر کہا اور نکلنے لگا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، جس نے بھی جانا ہے جاؤ۔ سب اس کی بات سن کر بھاگنے لگے، لیکن پھر اس کی اگلی بات سن کر رک گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہی آنے لگی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سب کی آوازیں ایک ساتھ نکلی۔ تم لوگوں کی شکایتیں لے کر، ساری شرارتیں بھول گئے جو میرے ساتھ مل کر کی تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو منہ بنا کر واپس آ گئے تھے۔ وہ زور و شور سے کرکٹ کھیل رہی تھی۔ جب بھی بچے اسے آؤٹ کرتے وہ مکر جاتی۔ مروہ بیگم زہیر سے بات کر کے اٹھی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زہیب نے اپنے آنے کا بتا چکا تھا، لیکن ہانیہ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ شام تک پہنچنے والا تھا اور اب انہیں اس کا پسندیدہ کھانا تیار کرنا تھا۔ وہ ہانیہ کو آوازیں دیتی باہر آئیں تو وہ کہیں نہیں تھی۔ باہر سے بچوں کی شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی۔ وہ باہر آئیں تو وہ کھیل رہی تھی۔ ہانیہ آپی، آپ چوتھی مرتبہ آؤٹ ہو گئی ہیں، اب تو مان جائے، ایک بچے نے تنک کر کہا۔ چل جھوٹے، اس نے بال ہی کر آئی۔ اگلی بات سامنے کھڑی مروہ بیگم کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئی۔ گھر چلو، انہوں نے غصے سے کہا۔ اس نے منہ بنا کر بچوں کو دیکھا جو مسکرا کر اسے چڑھا رہے تھے۔ اس نے مکے کا اشارہ کیا اور گھر آ گئی۔ ماریا، اگر اس لڑکی کو کہیں موقع ملا نا تو وہ تمہارا ایسا حشر کرے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دونوں اس وقت اپنی پیکنگ کر رہے تھے جب ریان نے ماریا سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن اب تو ہم پاکستان جا رہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو، کیا پتہ تب تک وہ بھول جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب تم شام تک گھر سے باہر نہ نکلنا، اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بھی بیگ سائڈ پر کر کے باہر آ گئی، جہاں سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پیکنگ ہو گئی تم دونوں کی؟ حیا بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما، دونوں نے جواب دیا۔ بھائی آپ نے پیکنگ کر لی؟ اس نے زبیر سے پوچھا۔ ماما نے کر دی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو سب، جا کے ریسٹ کرو، شام کو 7 بجے کی فلائٹ ہے۔
حسین صاحب نے سب کو اٹھایا، سب چلے گئے تو وہ بھی روم میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر اذیت ناک مسکراہٹ تھی۔ تو اب تمہاری یادوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، زبیر نے سوچا۔ وہ آج سارا دن ان جگہوں پر پھرتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسے سوچتا ہوا نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ماما، پاپا اتنا لیٹ کیوں ہو گئے اور کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے؟ وہ کب سے حمزہ صاحب کو کال کر رہی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ پہلے تو وہ روزانہ اس وقت تک ڈنر کر لیتے تھے، لیکن آج حمزہ صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے کیا پتا، دونوں باپ بیٹی مجھے کون سا کچھ بتاتے ہو، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اتنے میں باہر حمزہ صاحب کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ فوراً باہر دوڑی۔ حمزہ صاحب گیرج میں گاڑی کھڑی کر چکے تھے، جبکہ فرنٹ سیٹ سے زہیب اتر رہا تھا۔ وہ ابھی تک کھڑی شاکڈ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مروہ بیگم مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور زہیب کو گلے لگایا۔ ہانیہ کو بھی ہوش آیا۔ کیسی ہو پرنسس؟ زہیب نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ اس نے کنپٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اوف، اتنا لمبا سفر تھا، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ زہیب نے بات بدلی۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ ہنی، باقی باتیں جا کے اندر کر لینا، اب چلو۔ مروہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ وہ سب اندر کی طرف بڑھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سبھی افراد کو دیکھا۔ ان کی فیملی کمپلیٹ تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زہیب نے پیکنگ اوپن کی اور سب کو گفٹس دیے۔ سب سے زیادہ گفٹ ہانیہ کے تھے۔ ہانیہ بے تحاشا خوش تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہانیہ بیٹا، 11 بج گئے ہیں، آپ نے صبح یونی بھی جانا ہے، چلیں جا کے سو جائیں۔ حمزہ صاحب نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ مروہ بیگم بھی اٹھ گئی۔ نو بابا جانی، میں صبح چھٹی کروں گی، اور ابھی مجھے زہیب سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آپ دونوں سو جائیں، ہم ابھی باتیں کریں گے، اس نے زہیب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، جہاں پہلے مروہ بیگم تھی۔ اوکے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ زہیب نے اسے کنپٹی والی چوٹ کا بھی بتایا اور بریسلٹ بھی اسے دیا۔ مجھے نہیں لینا، یہ اس لڑکی کی پسند ہے جس نے تمہیں اتنی تکلیف دی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو، میں وشما کو دے دوں گا۔ دے دینا، اس نے ناک چڑھائی۔ 1 بجے تک دونوں بیٹھے رہے، پھر زہیب نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا اور خود بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ اس وقت جہاز میں وہ سب بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ سب آنے والی زندگی کا سوچ رہے تھے، جبکہ رومانہ بیگم کے چہرے پر بے انتہا سکون تھا۔ اگلے 7 گھنٹوں کے بعد جہاز لینڈ ہونا تھا۔ ریان ٹائم کا حساب لگا رہا تھا۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق انہوں نے صبح 6 بجے لاہور ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ نہ جانے زندگی کس کے لیے مشکل ہونے والی تھی اور کس کے لیے آسان۔